A summary of three fundamentals of Islam. اسلام کے 3 بیسک اصولوں کا خلاصہ. A summary of three fundamentals of Islam written by Sheikh Abdul Aziz bin Muhammad al-Shithri, translated by Khandakar Abdullah. Translation and preparation section of Cooperative Office for Call and Guidance. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Bismillahir Rahmanir Rahim. Praise be to Allah, and may His peace and blessing be on His most beloved and last messenger, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his companions and family. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalam ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. The three fundamentals of Islam which every Muslim should know and work with accordingly. اسلام کے 3 بنیادی اصول ہیں جو ہر ایک مسلمان کو جاننا چاہیے اور اسی کے حساب سے کام کرنا چاہیے. وہ بنیادی چیزیں these fundamentals are: number 1, one must know his Lord and sustainer, کہ اس کا رب کون ہے. نمبر 2, one must know his religion, اس کا مذہب کیا ہے. one must know his prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا. The first foundation, knowing our Lord. پہلی بنیاد کہ اپنے رب کو جاننا. If you are asked who is your Lord, اگر تم سے پوچھا جائے تمہارا رب کون ہے, say my Lord is Allah who has nourished and fostered me and the whole universe with his bounties. He is my worshipped God and I have no God other than Allah. اگر یہ پوچھا جائے کہ تمہارا رب کون ہے تو بولو کہ میرا رب اللہ ہے. اسی نے مجھ کو پیدا کیا، اس کائنات کو پیدا کیا، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. If you are asked what is the proof of that, اگر تم سے پوچھا جائے اس کا کیا ثبوت ہے, say Allah's word. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Surah Fatiha 2. Praise be to Allah, the cherisher and sustainer of the world. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے. Everything that Allah has created is a word and I belong to one of these words. جو بھی اللہ رب العزت نے کریٹ کیا ہے، بنایا ہے، تخلیق کیا ہے، وہ ایک دنیا ہے اور میں اس میں سے ایک دنیا سے تعلق رکھتا ہوں. If you are asked how did you know your Lord, اگر تم سے پوچھا جائے کہ تمہیں کیسے معلوم کہ تم اپنے رب کو کیسے پہچانو گے, say I have known him through his signs, creations, the night, the day, the sun, the moon, the heavens and the earth. تو کہو کہ میں نے اس کو اس کی نشانیوں سے جانا، اس کی تخلیق سے جانا، جیسے کہ رات اور دن، سورج، چاند، ستارے، آسمان اور زمین. If you are asked what is the purpose
for which Allah has created you. اگر تم سے پوچھا جائے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے, کس مقصد کے لیے تم کو پیدا کیے گئے ہو, say, تب کہو, Allah has created me to worship him and it is proven by his word. تو کہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بنایا ہے کہ تاکہ میں اس کی عبادت کروں, اور یہ قرآن پاک میں موجود ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. I have only created jinn and the mankind that may serve me and worship me. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. قرآن چیپٹر 51 verse 56. Worshipping Allah means worshipping him alone, and it is the tawheed or monotheism. اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے, اور یہی توحید ہے. اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیا جائے, اسی کو مونوتھزم کہا جاتا ہے. The tawheed or to worship Allah alone is the most important instruction of Allah for mankind. توحید یعنی oneness of Allah, اللہ کا ایک ہونا, اللہ کی ایک صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا, یہ اللہ رب العزت کے ہدایات میں سب سے اہم حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورے انسانیت کے لیے. On the contrary, the biggest sin that Allah has prohibited is shirk. اور اس کے برخلاف جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ شرک ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. To associate any partner with him in worshipping, and it is proven by his word. کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو عبادت میں شریک کرنا, جو اس نے اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں فرمایا. سورۃ النساء قرآن 4 چیپٹر 4 ورس 36. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Worship Allah and join not any partner with him. صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. If you are asked what is the first thing made obligatory for you by Allah, کہ سب سے پہلی چیز اللہ رب العزت نے تمہارے لیے کیا کم بنائی, تمہارے لیے کیا حکم دیا, say, to disbelieve and reject anything worshipped or obeyed except Allah and believe in Allah. It is proven by his word. یعنی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس ہر ایک اس چیز کا انکار کرنا جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کی عبادت کی جاتی ہو, چاہے سورج ہو, چاند ہو, یا کوئی بھی بت پرستی ہو. اینڈ اللہ پر یقین رکھنا. اٹ از پروون بائی ہز ورڈ. یہ اس کے قرآن شریف میں موجود ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا. سورہ بقرہ آیت نمبر 256. Whoever rejects anything worshipped beside Allah and believe in Allah has grasped the most trustworthy handhold that never breaks. جس نے اس چیز کا اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کا انکار کیا اور اللہ کی عبادت کی, اللہ پر یقین رکھا, تو اس نے ایک مضبوط رسی کو تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں. قرآن چیپٹر 2 ورس 256. The most trustworthy handheld is to believe and testify that there is nothing to be worshipped except Allah. اور سب سے مضبوط رسی یہ ہے کہ اس چیز کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں, اللہ کی عبادت کی جائے. This was the first foundation. Now come to the second foundation, knowing your religion. دوسرا فاؤنڈیشن اسلام کا ہے کہ اپنے دین کو پہچاننا. If you are asked what is your religion, کہ تمہارا مذہب کیا ہے, say my religion Islam, and it means total submission to Allah
by worshipping and obeying Him alone, while renouncing and rejecting the act of polytheism and those who are involved in it. تو میرا دین اسلام ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تئیں خود کو سرنڈر کرنا اس کی عبادت میں اور اس کو ماننے میں، اور جب کہ اس چیز کا انکار کر دینا جو بھی پولیتھزم ہے، یعنی ایک سے زیادہ خداؤں کی عبادت کا ہونا، اور جو اس کے اندر انوالو ہیں، جو اس کے اندر مصروف ہیں. The religion of Islam has 3 لیول. اسلام کے 3 لیول ہیں. نمبر 1 اسلام، دوسرا از ایمان، اینڈ تھرڈ از احسان. The religion of Islam has 3 levels: Islam, ایمان، احسان. Each level has its own pillars and fundamentals. ان کے اپنے پیلر اور اپنے بنیادی اصول ہیں. فرسٹ لیول آف اسلام، اٹ ہیز 5 pillars. اسلام کے 5 اہم ستون ہیں. نمبر 1، ٹو ٹیسٹیفائی دیٹ دیر از نو گاڈ ان ٹروتھ بٹ اللہ اینڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از ہز میسنجر. تو پہلا اس کا بنیاد ہے، پہلا پلر ہے، پہلا ستون ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. دوسرا پلر، دوسرا ستون، پرفارمنگ پریئرس. سیکنڈ لیول از پرفارمنگ پریئر، عبادت یعنی نماز قائم کرنا. نمبر 3، پیئنگ زکوٰۃ، اوبلیگیٹری چیریٹی، زکوٰۃ ادا کرنا. نمبر 4، آبزرونگ دا فاسٹ ان دا منتھ آف رمضان، سال میں ایک بار رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا. نمبر 5، پرفارمنگ دا پلگریمیج ٹو ہولی ہاؤس آف کعبہ ان ہولی مکہ اف پاسبل. اور نمبر 5 پہ حج ہے، اگر انسان کی وسعت ہے تو حج کرے. یہ اسلام کے 5 پلر تھے. سیکنڈ لیول ایمان ہے ہمارے پاس میں. ایمان کے 6 لیولز ہیں، اور ایمان اور فیتھ انکلوڈ 6 آرٹیکلس. 6 آرٹیکلس دے آر: نمبر 1، ٹو بلیو ان اللہ، اللہ پر یقین رکھنا. نمبر 2، بلیو ان ہز اینجلس، اور اللہ پر ایمان رکھنا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا. ٹو بلیو ان ہز بکس، ہولی اسکرپچرس، اور ان کی کتابوں پر ایمان لانا. نمبر 4، ٹو بلیو ان ہز میسنجر، اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا. نمبر 5، ٹو بلیو ان دا لاسٹ ڈے، اور روز قیامت پر یقین رکھنا، روز قیامت پہ، آخری دن پہ ایمان لانا. نمبر 6، ٹو بلیو ان Allah's divine decree and predestination with its good or bad consequences، اور تقدیر پر یقین رکھنا. تھرڈ لیول از احسان. احسان اور سنسیئرٹی اور رائٹیسنیس ہیز اونلی 1 پلر. اخلاص کیا ہے؟ کہ ٹو ورشپ اللہ ایز دو یو سی ہم، کہ اللہ تعالیٰ کی اس طریقے سے عبادت کرنا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. بیکاز آل دو یو ڈو ناٹ سی ہم، ہی سیز یو. اللہ آلمائٹی سیز، کیونکہ تم نے دیکھ سے تو یہ تصور کرو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ is with those who restrains themselves and those who are sincere and good. Quran chapter 16 verse 128. اللہ تعالیٰ متقی اور احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے.
There are many other Quranic verses and prophetic traditions in this regard. اس معاملے میں قرآن عظیم کی بہت بے شمار آیات ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں. If you are asked what is the basic rule of Islam, اسلام کا بیسک رول کیا ہے؟ Say two things. Number one, worship alone, اللہ. اسلام کے دو بنیادی رول ہیں. نمبر ایک، اللہ کی عبادت کرنا، اس کے سوا کسی کو شریک نہ کرنا عبادت میں. Second point is to worship Allah according to His instruction which He revealed in Holy Quran and Sunnah, Prophet's tradition. So we cannot worship Him by innovation. دوسرا پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرنا جیسے کہ قرآن شریف میں وحی کی گئی ہے اور سنت کے حساب سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حساب سے. سو وی کین ناٹ ورشپ ہم بائی انوویشن، کہ ہم اس میں ایجاد اپنی ایجاد کے ساتھ میں، اپنی بدعت کے ساتھ میں اس کی عبادت نہیں کر سکتے. دا میسنجر آف اللہ پیس بی اپان ہم سیڈ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. Whosoever does any act of which there is no sanction on our behalf, that is to be rejected. Narrated by Muslim and others. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسا عمل جس چیز کو ہم نے نہیں فرمایا وہ رد ہے، ریجیکٹڈ ہے. The third foundation, knowing our Prophet. The first two foundation was knowing to Allah. Second foundation was knowing to your religion. Now the third foundation is knowing our Prophet. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا. If you are asked who is your Prophet, آپ کا نبی کون ہے؟ Say he is Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, who is son of Abdullah, son of Abdul Muttalib, son of Hashim. Son Hashim is of Quraysh, an Arab tribe. The Arabs are children of Ismail, son of Ibrahim, and may peace be and blessing be on them and our Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے تو فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن کے بیٹے، ان کے دادا عبد المطلب اور ان کے دادا ہاشم، اور ہاشم کا تعلق قریش سے تھا جو کہ عرب کا ایک قبیلہ تھا. اور عربس جو ہیں اسماعیل علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان سے تعلق ہے عربس کا. پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم was born in Makkah. At the age of 40 he was appointed as last prophet and messenger of Allah. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے اور 40 سال کی عمر میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور آپ نبی بنائے گئے. At the age of 53 he migrated from Makkah to Medina. 53 سال کی عمر میں آپ نے مکہ سے ہجرت کی مدینہ کے لیے، جبکہ مکہ کے لوگوں نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو بہت پریشان کیا. And 10 years later at the age of 63 he expired. ہجرت کے 10 سال بعد آپ کا انتقال ہوا 63 سال کی عمر میں. By him Allah the Almighty completed his religion which is everlasting. اور اللہ رب العزت نے اپنے دین کو مکمل فرمایا
He did not leave a good thing without guiding his ummah to it, nor did he leave an evil thing without warning his ummah against it. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई अच्छा काम ऐसा नहीं छोड़ा जिसकी तरफ हिदायत न की हो, और हर उस गुमराही को, हर उस बुराई को उजागर किया और उसके साथ में वार्निंग भी दे दी उम्मत को. May Allah's blessing and peace be upon him and all other prophets. हिजरा और माइग्रेशन. इफ़ यू आर आस्क्ड व्हाट इज़ माइग्रेशन, अगर आपसे पूछा जाए माइग्रेशन हिजरत क्या है, से इट इज़ मूव फ्रॉम द लैंड ऑफ पॉलीथिज्म टू द लैंड ऑफ इस्लाम, कि ये जो है मूवमेंट है बुत परस्ती की जगह से निकलकर इस्लाम वाली जगह की तरफ मूव कर जाना, हिजरत करना. इफ़ यू आर आस्क्ड व्हाट इज़ द रूलिंग ऑफ माइग्रेशन, तुमसे पूछा जाए कि माइग्रेशन के लिए रूलिंग क्या है, क्या उसका क्राइटेरिया है. इट इज़ ऑब्लिगेटरी ड्यूटी enjoined on Muslim who happen to be in the land of polytheist to migrate into the land of Islam. This ruling is effective till the last day, the end of time. کہ رولنگ یہ ہے کہ بت پرستی والی جگہ سے نکل کر دولت اسلام والی جگہ پر کوچ کر جانا، اور یہ رولنگ قیامت تک رہے گی. ریسریکشن. If you are asked, will the people be resurrected after death, and is a man considered infidel, kafir, by disbelieving in resurrection? روز قیامت میں اٹھنا. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کیا آدمی موت کے بعد زندہ کیا جائے گا، اور وہ شخص جو کہ دوبارہ اٹھائے جانے کو نہیں مانتا، کیا اس کو کافر، انفیڈل، ڈس بلیور تصور کیا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یس، دا پروف آف دس از Allah's word، کہ یس یقیناً ایسا ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك علی اللہ یسیر. سورۃ تغابن ورس نمبر 7. The unbelievers think that they will not be raised up for judgment. کافر سمجھتے ہیں کہ وہ روز محشر میں نہیں اٹھائے جائیں گے. کہو say yeah by my Lord، میرے رب کی قسم، you shall be raised up, then you shall be told the truth of all you did، کہ تم زندہ کیے جاؤ گے اور تم سے پوچھا جائے گا کیا تم نے کیا. that is easy for Allah، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. اللہ knows better. The Quran chapter 64 verse 7. The prayer, Salat. Remember that the most important duty enjoined on Muslim after testimony of faith is the prayer, Salat. It has prerequisite, basic, obligatory, elementary elements and obligatory task. Now اب ہم عبادت کی بات کرتے ہیں کہ توحید کے بعد جو سب سے اہم ڈیوٹی ہے مسلمان پر، وہ
اپنے وقت پر نماز ادا کرنا ہے. If you are asked what are the prerequisites for the prayer, کہ نماز کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں, say there are 9 things, وہاں پر 9 چیزیں ہیں. الریاض صلاۃ العشاء. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العظیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. If you are asked what are the prerequisites for prayers, نماز کے لیے کیا کیا ضروری چیزیں ہیں, there are 9 things. یہ 9 چیزیں ہیں جو نماز میں شامل ہونے کے لیے ضروری ہیں. نمبر 1, اسلام اور بینگ اے مسلم, کہ آپ مسلمان ہوں. نمبر 2, ہیونگ سینس سو اے میڈ پرسن از ناٹ ریکوائرڈ ٹو پرے, کہ وہ مجنون نہ ہو جس کو تمیز نہ ہو. نمبر 3, ایج آف ڈسکریشن سو پریئر از ناٹ ریکوائرڈ فرام اے چائلڈ بیفور دس ایج, بالغ بچہ ہو. نمبر 4, گیٹنگ پیورٹی فرام مائنر اور میجر امپیورٹی بائی میکنگ ایبلیوشن اور فل بات, پاکیزگی اختیار کرنا, چاہے وضو سے ہو اور اگر غسل واجب ہے تو غسل. نمبر 5, پیوریفائی دا باڈی, کلوتھ اینڈ دا پلیس آف پریئر فرام اینی امپیورٹی بائی واشنگ دیم. آپ کے باڈی, جسم, کپڑے اور جگہ, نماز کی جگہ, عبادت کی جگہ پاک ہونی چاہیے. نمبر 6, بگننگ آن دا پرسکرائب ٹائم آف دا پریئر, نماز کا ٹائم ہو. نمبر 7, کورنگ آف اورا دا نیسیسری پارٹ آف دا باڈی, کہ سطر کا ڈھکنا, یعنی ناف سے لے کے گھٹنے تک کا ڈھکا ہوا ہونا ضروری ہے. نمبر 8, فیسنگ دا قبلہ دا ہولی ماسک آف مکہ, اور قبلے کا رخ ہونا. نمبر 9, انٹینشن اور نیت, کہ جس وقت آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کی نیت. یہ 9 بیسک چیز ہیں, ان میں سے کوئی بھی ایک چیز اگر نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی. اس کے بعد میں ہے آفٹر دیٹس, if you are asked how many tasks are obligatory in ablution,
ان وضو کے اندر کیا فرائض ہیں، کیا امپورٹنٹ چیز ہیں. سو دیر آر 6 they are 6 وہ 6 ہیں. نمبر 1 washing face including rinsing the mouth and sniffing up and blowing out of water. کہ چہرہ کا دھونا ایک کان سے دوسرے کان تک، اور کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا اور اس کو نکالنا. نمبر 2 washing the arms with elbows کہ ہاتھ دھونا کوہنی تک. نمبر 3 wiping head completely including ears تو سر کا مسح کرنا جس میں کان بھی شامل ہے. نمبر 4 washing the feet including heels اپنے ٹخنے تک جو ہے پیر کو دھونا. نمبر 5 following the prescribed sequence اور ان کو اسی سیکوینس کے اندر کرنا. نمبر 6 close sequence washing each part after the other without unnecessary delay یعنی ان کو بغیر تاخیر کے ان تمام ارکان کو کرنا. یہ وضو کے لیے obligatory احکام ہے. If you are asked what are the things that nullify ablution کہ وہ کیا چیز ہے جو وضو کو خارج کر دیتے ہیں. Say there are 8 یہ 8 چیزیں ہیں جو وضو کو خارج کر دیتے ہیں. نمبر 1 excretion of penis, vagina اور anus کہ جسم سے کوئی چیز کا باہر نکلنا. اور نمبر 2 any kind of impure things such as blood pus coming out amply from any part of body کہ جسم سے پیپ یا خون کا بہنا. نمبر 3 loss of consciousness کہ آدمی بے ہوش ہو گیا یا نیند سونے کے بعد میں بھی جو ہے اس کی وضو ٹوٹ جاتی ہے. نمبر 4 touching the sexual organs penis, vagina, anus by hand ہاتھ سے اپنے شرمگاہ کو چھونا. touching a woman with libido sexual desire عورت کو چھونا. and eating camel meat اور اونٹ کا گوشت کھانا. نمبر 7 washing the dead person میت کو غسل دینا. نمبر 8 apostasy or leaving religion Islam may Allah save us and protect us from such an evil act اور اسلام سے خارج ہو جانا اس سے بھی جو ہے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، دین سے نکل جائے کوئی شخص. if you are asked اگر آپ سے پوچھا جائے what are the basic obligatory elements of salat نماز کے اندر کیا کیا اہم چیزیں ہیں. there are 13 وہ 13 ہیں. standing straight if possible قیام اگر ممکن ہے، مریض ہے تو بیٹھ سکتا ہے. saying اللہ اکبر at the beginning شروعات میں اللہ اکبر کہنا، تکبیر تحریمہ جس کو بولتے ہیں. recitation of سورہ الفاتحہ اور first chapter of holy قرآن سورہ فاتحہ کا پڑھنا. نمبر 4 رکوع اور bowing رکوع کرنا. نمبر 5 اسٹینڈنگ اسٹریٹ آفٹر بوئنگ رکوع کے بعد کھڑا ہونا. نمبر 6 سجود اور پروسٹریشن آن فالوئنگ پارٹس آف دا باڈی both feet, both knees, both hands and forehead with nose اور سجدہ کرنا 6 پوائنٹس پر جس میں 2 ہاتھ 2 گھٹنوں کے نشان اور 2 پیروں کے نشان اور ماتھے اور ناک کا ایک، تو ایسے کر کے 7 نشان بیٹھتے ہیں، یہ اس پہ سجدہ ہوگا. نمبر 7 sitting calmly and perfectly between 2 سجود 2 سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا. نمبر 8 being calm in all the about task ان تمام کام کے دوران جو ہے اطمینان ہونا. following the prescribed sequence اور ان کو اسی کرم میں اسی سیکوینس میں پڑھنا. نمبر 10 sitting
for recitation of tashahhud at the end of the prayer, اور نماز کے آخر میں تشہد میں بیٹھنا. نمبر 11 recitation of تشہد in the final sitting, اور آخر سٹنگ میں آخر رکعت میں تشہد کا پڑھنا. نمبر 12 prayer upon Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم in the final sitting, اور آخری رکعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا. نمبر 13 ending the prayer by saying السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور نماز کا آخر کرنا دونوں جانب سلام پھیر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. If you are asked what are the obligatory duties in the prayers, کہ عبادت کے دوران کیا اہم ڈیوٹیز ہیں, they are 7, یہ 7 ہیں. نمبر 1 making تکبیر, saying اللہ اکبر upon moving from position to position, جیسے رکوع میں جا رہے ہیں اللہ اکبر کہیں گے. اور saying سبحان ربی العظیم, glory be to Allah the great, during the bowing, رکوع یعنی رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا. saying سبحان سمیع اللہ لمن حمدہ, اور اللہ نے اللہ listen to one who praises him. And upon raising from bowing رکوع, whether he be the imam or praying alone by himself, سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا. نمبر 3 اور نمبر 4 saying ربنا ولک الحمد, and O Lord all praise be to you, while standing after bowing رکوع, whether he be imam, a follower or praying alone. ربنا لک الحمد کہنا سبحان ربی سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد میں. نمبر 5 saying سبحان ربی العالی, glory be to all my Lord the most high, during the prostration, سجدے میں سبحان ربی العالی کہنا. and saying رب اغفر لی, O Lord forgive me between two prostration, دو سجود کے بیچ میں رب اغفر لی کہنا. نمبر 7 sitting for the first tashahhud upon completing 2 rakat, and recitation of tashahhud during this sitting, اور پہلے تشہد میں بیٹھنا, اور اللہ نوز بیسٹ sitting for the first tashahhud upon completing 2 rakat, 2 رکعت کے مکمل ہونے کے بعد میں تشہد میں بیٹھنا. and reciting of تشہد during this sitting, اس سیٹنگ کے دوران جو ہے تشہد پڑھنا. اللہ knows best, may Allah's peace and blessing be upon Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم and his family and companion. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ یہ ایک چھوٹی سی کتاب تھی جو اے سمری آف 3 فنڈامنٹلس آف اسلام، جو شیخ عبدالعزیز الشیتری نے عربی میں لکھی تھی، جس کو ٹرانسلیشن کیا گیا تھا انگلش میں. اور پھر اس کو جو تھا یہ آپ اس کتاب کو کوشش کی ہے میں نے کہ اس کو کلپ یعنی ویڈیو کی شکل میں لایا جائے، کیونکہ آج کل لوگ باغ موبائل پہ زیادہ ہوتے ہیں، تو اس کو ایک طریقے سے کر کے دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. اور اس میں خاص طور سے اپیل ہے تمام ساتھیوں سے جو اس کے اندر غلطی آئی ہیں، آپ اس کو ویڈیو کے اندر جو ہے یوٹیوب کے اوپر آپ اس کو اجاگر کریں کہ یہاں پہ غلطی ہے، تاکہ دوسرے لوگوں کو پتہ لگے کہ ہاں یہاں پہ غلطی ہوئی ہے، تاکہ ان کا بھی سدھار ہو اور اپنا بھی سدھار ہو. If there is any mistake in this video during this compiling, please refer in your comment, and it will helpful to other also, and I will
rectify my error also in that one, and it will as a whole it will be helpful to all of us. And the important things we should do, यानी read and spread सीरतुन नबी, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरतुन नबी पढ़ते रहना चाहिए और उसको जो है फैलाते रहना चाहिए। उसको इससे हमें सीधा रास्ता मिलेगा। और जैसे कि हम अपने कुरान शरीफ जितना भी हो सके हम अपना पढ़ें, उसमें वी शुड रिसाइट कुरान एज मच वी कैन डू। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। हम टू we should spread Islam as much as possible by using WhatsApp or using any social media or Facebook, like YouTube or Instagram, something like that. So it will count in the hereafter. आखिरत में जो है ये ख़जाना इकट्ठा करेगा अगर हम इस्लाम को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएंगे। कोई भी एक शख्स इससे जो है राह हिदायत हासिल करता है तो उसका अजर अज़ीम उन सब लोगों को पहुँचेगा जिन्होंने इसमें ताउन किया। और हक़ीक़त यह है कि दुनिया जो है फ़ानी है और इस फ़ानी दुनिया से निकल के हमको जाना है। यही इस किताब का बेसिक फंडामेंटल भी था कि हम जो है इस्लाम को पहचाने क्या है, असल मकसद, असल आखरत जो है, आखरत का है मामला। उसी के लिए तमाम अंबिया सलाम आए और आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी आए। और यह ख़ास तौर से जो आजकल कादियानी फ़िरक़ा जो है फैल रहा है, तो इसका भी तोड़ करना चाहिए। बिकॉज दे आर सेइंग गुलाम मिर्ज़ा कादियानी इज़ प्रोफेट, सो ही इज़ लायर, ही इज़ लाइक मुसैलमा कज़्ज़ाब, जिसको कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर खिलाफत में ख़त्म कर दिया गया था, उसको और उसके मानने वालों को। तो कोशिश करें कि जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक नबी होने का तसव्वुर करते हैं वो इस्लाम से सीधे सीधे खारिज हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।